5 अगस्त आके गुजर भी गई, पता ही नहीं चला। मैंने उस वक्त भी कतन ऐसी कोई बात नहीं की थी आपने कोई आपने ऐसा कहा था तासुब अवाम नहीं, का जम्मे गफीर सवाल खान ही साहब के पैदा नारे नहीं लगाते होता। हुए आएगा। इमरान खान साहब जो है उनके चाहने वालों का एक बहुत वसी बड़े पैमाने पर फैला हुआ एक हल्का है कि लोग क्यों नहीं निकले। आपने बतौर जनरल सेक्रेटरी किसकी क्या क्या ड्यूटी लगाई थी, ये तो क्या आपको जवाब आपके देना पास वो चाहिए। है? बिल्कुल। आप ये कहें कि मैंने फलां 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 को ये कहा। 5 अगस्त की सुबह तक तो ये बात ही क्लियर नहीं थी, कम से कम हम सहाफियों की हद तक, कि किसने क्या करना है। बड़े बड़े शहरों का रुख करने की बजाय जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर ही कारकुनों को मुतहर्रक रखें। खान साहब से भी जाके बात करूंगा। जेल में बैठी हुई शख्सियत खान उनको क्या साहब जो गाइड है करेगी, उनके उनकी क्या पास कसूर है इसमें। वो जेल में बंद है, उनसे तो उनकी बहन को एक्सेस अक्सर डिनाई कर दी जाती है। खान साहब को उनको ये भी बताना चाहिए कि अब जो कॉल्स दी जा रही हैं उसमें लोग नहीं निकलना चाहते। ये बात कहने की कोई हिम्मत नहीं करता लीडरों, बादशाही निजाम है। डी चौक में भी आपको याद होगा कि बिलाखिर हक और सच की बात करें ना, धरना स्पॉन्सर्ड था ठीक ठाक, तो उस धरने के वक्त हम लोगों को ये इजाजत नहीं थी शुरका की तादाद दिखा, कैमरा फोकस स्टेज पे रहता। तमाम तर सरकारी वसाइल के बावजूद 3 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर आला जो है वो 3 मरतबा है, लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम रहे। पब्लिक न्यूज़ की इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम इस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और मेरे साथ नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं। सिर्फ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने जब पिछली पॉडकास्ट की थी तो ऐसा लग रहा था कि 5 अगस्त को कोई हलचल मचलने जा रही है और एक क्या कहना चाहिए कारकुनों का अवाम का तूफान उमड़ आएगा, लेकिन 5 अगस्त आके गुजर भी गई, पता ही नहीं चला। मतलब आप ऐसा ना करें, मैं कैसा करूं? मुझे रगेदे नहीं। मैंने उस वक्त भी कतन ऐसी कोई बात नहीं की थी मैंने आपने कोई आपने ऐसा कहा था तासुब अवाम नहीं, का जम्मे गफीर खान सवाल ही साहब के पैदा नारे नहीं लगाते होता। हुए आएगा। मुझे अभी तक याद पड़ता है, ठीक है मैं सठिया गया हूँ, उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूँ अच्छा, जहाँ पर आदमी अक्सर बातें भूल जाता है, भूल जाता है। लेकिन मैंने ये कहा था, मुझे ये भी याद पड़ता है कि गालिबन वो पॉडकास्ट हमने 5 अगस्त से एक दिन पहले की थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने उसमें कहा था कि बीबी जब कोई तहरीक चलना होती है तो तहरीक के बारे में जो है वो प्रेपरेशंस आपको नजर आती हैं, और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ग्राउंड से कुछ इस तरह की हवा नहीं आ रही है, खबरें नहीं आ रही हैं कि कोई वसी पैमाने पर कोई अर्श और जमीन को मिला देने वाली तहरीक चलने वाली है। इस तरह का आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने ऐसा अच्छा, कोई तासुब लेकिन चले अब एक इस पे एक हम हाइपोथेटिकल अगर ये सवाल तासुब करें वैसे दिया जाता है अक्सर सोशल मीडिया के जरिए कि लेकिन यही कि भाई उस दिन लाजिम है कि हम भी देखेंगे वाला। एक तो एक बदकिस्मती से फैज़ अहमद फैज़ एक नज़्म लिख बैठे हैं, शायद उसको कोई भी ना याद रखता अगर उसको इकबाल बानो ना गाती तो, क्योंकि और फैज़ अहमद फैज़ के कितने शेर लोगों को याद हैं जो किसी गुलकार ने नहीं गाए। बिल्कुल। तो बहरहाल तो वो ये सोशल मीडिया पे जब आप इस तरह करते हैं तो देखिए आपको ये बात मानना पड़ेगी कि इमरान खान साहब जो है वो उनके चाहने वालों का एक बहुत वसी बड़े पैमाने पर फैला हुआ एक हल्का है। तो आप कोई ऐसी बात करें जो उनके चाहने वालों को खुश कर दे, उनके दिल के अंदर की जो तमन्ना है, तो वो उसको थोड़ा सा वो तसल्ली देती सुनाई दे तो लोग खुश होते हैं। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं शुरू से ही भी सड़ियल मिजाज हूँ, लोगों का दिल रखना आया ही नहीं, तो बस क्या करें। नहीं लेकिन अच्छा, वैसे आपके ख्याल में वो फ्लॉप क्यों हुआ उनका शो? सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं जी मैं, चले वो तो उस पर बाद में जाते हैं कि जी मैं देखूंगा और पार्टी से भी पूछूंगा कि जी आखिर लोग क्यों नहीं निकले। मतलब वो खुद सेक्रेटरी जनरल हैं, ये अलग बात है कि नोटिस अभी तक इशू नहीं हुआ उनके सेक्रेटरी जनरल होने का, लेकिन अगर वो हैं तो वो पार्टी से क्यों पूछेंगे, उनको तो खुद बताना चाहिए ना कि लोग क्यों नहीं निकले। यार आप मुझे एक बात बताएं कि ये सलमान अकरम राजा साहब का बड़े टैलेंटेड वकील हैं और मैं इनको नहीं, इनकी काबिलियत पे तो कोई शक नहीं है। मिला मुझे ये सच्ची बात है सोशल लेवल पर बड़े मज़े के आदमी लगे। बड़ी अच्छी इनकी मेमोरी है, इन्होंने बड़े बड़े इम्पोर्टेंट केसेस लड़े हुए हैं। जैसे आपको याद होगा एक बहुत मशहूर केस हुआ था कि जी 1990 के इंतखाबात में
ریاست کے ایک ادارے سے پیسے لے کر ہرایا گیا تھا پیپلز پارٹی اور ان کے رفقا کو. تو ایئر مارشل اصغر خان ریٹائرڈ نے اس کو بہت ایشو بنایا تھا, اس پہ عوام سوتے رہے اور بالآخر عدالت میں وہ معاملہ کھلا تھا. تو اس میں یہ غالباً ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے وکیل تھے, اور انہوں نے کافی, مثال کے طور پر ان کی وجہ سے اسد درانی صاحب جو ان دنوں ڈی جی ہوتے تھے, ان کی طرف سے آلموسٹ یہ اعترافی بیان آیا جس میں یہ تھا کہ چونکہ مجھے میرے احکام میں حکام بالا کا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے سچی بات ہے میں تو ان کا بڑا یعنی گرویدہ ٹائپ کا تھا, لیکن جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر آپ بہت کامیاب وکیل ہوں, بڑے اچھے وکیل ہوں, سوشلی بہت مزے کے آدمی ہوں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے سیاستدان بھی ہوں. بالکل. تو آپ وہی آپ والی بات ہے بھائی, نوٹیفیکیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, سیکرٹری جنرل تو ہیں, لیکن آپ سیکرٹری جنرل ہیں. آپ کے کہنے پر لاہور میں جو خاتون سب سے زیادہ متحرک نظر آتی رہی ہیں, عالیہ حمزہ, آپ اس بیچاری کی یعنی پبلکلی درگت بنا دیتے ہیں. آپ نے بھد اڑائی اس کی, جو کہ ویسے ہی ان جینٹل مینلی ہے. جس بھی کہ آپ کی ایک خاتون رکن جیل میں رہی بڑا آپ کی جماعت میں ہیں, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, مار کھانے میں ہمیشہ آگے آگے رہتی ہیں. آپ ان کے ساتھ پارٹی کی اندرونی محفل میں اپنے تمام, مگر آپ بہت برہم تھے, آپ اپنی برہمی کا اظہار کر دیتے, لیکن یعنی پبلکلی فرض کریں کہ یہ اس طرح اینی وے. بٹ تو بھائی صاحب آپ جنرل سیکرٹری ہیں, جیسے آپ نے خود انٹرو میں کہا, تو آپ کسی اور سے کیا پوچھیں گے؟ آپ نے بطور جنرل سیکرٹری کس کی کیا کیا ڈیوٹی لگائی تھی, کیا آپ کے پاس وہ ہے؟ آپ یہ کہیں کہ میں نے فلاں 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 کو یہ کہا تھا. بالکل. دیکھیے 5 اگست کی صبح تک تو یہ بات ہی کلیئر نہیں تھی, کم از کم ہم صحافیوں کی حد تک, کہ کس نے کیا کرنا ہے. 4 اگست کی رات کو, بندے نے کیا کرنا ہے, آپ یہ کہتے ہیں 4 اگست کی رات کو ہمارے کچھ دوستوں نے, جن کی ایکسیس ہے, بڑی کوشش کر کے, تو ہم جیسے, حالانکہ میں تو اب رپورٹنگ میں نہیں ہوں, ہم لوگوں کو یہ اطلاع دی کہ نہیں جی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ بڑے بڑے شہروں کا رخ کرنے کی بجائے جہاں جہاں ہیں وہاں پر ہی کارکنوں کو متحرک رکھیں. اور یہ بھی اطلاع تھی کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے 10 سے 15 وکلا بھی رکھیں. شاید یہ خیال ہوگا کہ پولیس وغیرہ اگر پکڑ کے لے جائے تو جی ضمانتیں کروائیں اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ تو بلکہ آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ جو ہیں یہ کہیں کہ میں نے کچھ حضرات کی, میں ان کا پبلک میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ بلکہ سمن کر لیتے اپنی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس, یا جن جن لوگوں کو آپ نے اگر کوئی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ سونپی تھیں اور آپ کے پاس واقعتاً وہ ریکارڈ موجود تھا, تو آپ ان کو بحیثیت سیکرٹری جنرل دعوت دیتے اور کہتے کہ آئیے بیٹھیے, سر جوڑ کر بیٹھیں اور ہم یہ بتائیں کہ ہم کوئی امپیکٹ بنانے میں کیوں ناکام رہے. پارٹی میٹنگ بلانی ضروری تھی. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا تو نہیں ہے, تو بیانات دینے سے تو کچھ بھی نہیں. لیکن آپ کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں میں خان صاحب سے بھی جا کے بات کروں گا. آپ کو کیا لگتا ہے جیل میں بیٹھی ہوئی شخصیت ان کو کیا گائیڈ کرے گی, ان کو کیا قصور ہے اس میں؟ ارے بھائی وہ جیل میں بند ہیں, ان سے تو ان کی بہن کو ایکسیس اکثر ڈینائی کر دی جاتی ہے. تو وہ وہاں بیٹھ کے یا تو یہ ہوگا جی وہ کوئی ہمزاد ہو ان کا, وہ باہر جا کے آرگنائز کرے, آرگنائز کر کے پھر وہ آ کے ان کی جگہ کوئی اور وہاں پہ بیٹھا. نہیں لیکن اس میں ایک سوال ہے نا سر کہ دیکھیں کال تو خان صاحب کی طرف سے انیشیٹ ہوئی تھی نا کہ جی آپ 5 اگست کو نکلے احتجاج کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ وہ خان صاحب کو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اب جو کالز دی جا رہی ہیں اس میں لوگ نہیں نکلنا چاہتے باہر. بابا یہی ہوتا ہے, یعنی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا لیڈروں کو. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہی نظام ہے, خواہ حکومت ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں. اگر 10 بندوں پر مشتمل بھی جماعت ہوگی تو اس کا جو قائد ہوگا
اس کا رویہ بادشاہانہ ہوگا. مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو یقیناً بہت بڑی کراؤڈ پولر تھیں عمران خان صاحب کے سے پہلے، جو ہمارے حالیہ تاریخ میں جو آئے ہیں بھٹو صاحب کی پولیٹیکل بات اگر دیکھا جائے ان میں وہ بہت بڑی یعنی کراؤڈ پولر تھی. انہوں نے یہاں پر پارلیمان ہاؤس کے باہر جو ہے وہ ایک یہ فیصلہ کیا کہ جی وہ احتجاجی اس میں بیٹھیں گی کیمپ میں. ان کا یہ خیال تھا کہ بہت جو ہے ایک ہجوم آئے گا کارکنوں کا اور وہ ایک شو. ابھی یاد رہے کہ ابھی یہ ڈی چوک وغیرہ یہ وہ سب اس زمانے میں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا، بھی کانسیپٹ نہیں تھا. بالکل. تو اس وقت اس کے اجلاس کی جب وہ تیاری ہو رہی تھی تو اس زمانے میں دیکھیے گنتی کے چند رپورٹر ہوتے تھے اسلام آباد میں، ابھی الیکٹرانک میڈیا وغیرہ بھی نہیں آیا تھا، اور سیاستدان بھی جو ہیں وہ ذرا کھلے ڈلے کر دیتے تھے کہ جی آف دا ریکارڈ. تو ان کی میٹنگ ہو رہی تھی اس کے بارے میں، تو وہ F83 ان دنوں وہ رہتی تھی گلی نمبر 2 میں. تو میں ظاہر ان کے گھر چلا گیا رپورٹنگ کے سلسلے میں کہ ان سے بات کہ جی کل کیا کرنا ہے. آپ کو ایک آدھ کوٹ مل جائے تو آپ کی خبر بن جاتی ہے، اور یہ کہ جی کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں وغیرہ انسائٹ پتہ چل جاتی ہے. نہیں پھر آپ کی سٹوری بنتی ہے نا کہ صبح اخبار میں چھپے گی کہ جی آل سیٹ فور ٹا اینڈ وائل ٹاکنگ ٹو دس کورسپونڈنٹ. سر اس زمانے میں ویسے لیڈران مل بھی جاتے تھے، اب تو ہاتھ ہی نہیں آتے. تو وہ یہ کہ بھئی وہ وائل ٹاکنگ ٹو دس کورسپونڈنٹ شی سیٹ کوما اور کوڈ. بالکل. خیر تو میں وہاں گیا تو میں باہر انتظار کر رہا تھا. تو ظاہر ہے میں نے کہا ان کی نائد خان ہوتی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ بتا دیجیے گا بی بی کو کہ میں بھی آیا ہوں. تو انہوں نے شی واز ویری کائنڈ. ناہید بی بی نے میٹنگ میں جا کے بتا دیا کہ یہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا بلا لو اس کو اندر. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ محترمہ کو یہ بتا رہا تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم پیپل جو کہہ رہے تھے کیونکہ ان میں 2-3 ابھی بھی باقاعد حیات ہیں، اللہ انہیں اور زندگی دے. تو وہ ان کو کہہ رہے تھے بس جی یہ تو حکومت پریشان ہو جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی کیا جب لوگ نکلیں گے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں جان کی امان پاتے ہوئے میں کہا میرا کوئی حق تو نہیں پہنچتا، لیکن جو کہ آپ بات کر رہے ہیں تو میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہیز بین ڈیزائنڈ ان اے وے کہ یہاں پر اس طرح کی گلیاں کوچے نہیں ہیں کہ لوگ آ جائیں اور اس طرح. تو یہ بہت دور ہے عوام سے. اور اگر آپ یاد کریں تو اس کے بعد بھی ہجوم آتے رہے ہیں. اسلام آباد سے لوگ نہیں نکلتے. اور ڈی چوک میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بالآخر یہ بھی تو حق اور سچ کی بات کریں نا کہ جب وہ دھرنا تھا تو وہ دھرنا اسپانسرڈ تھا ٹھیک ٹھاک. تو اس دھرنے کے وقت ہم لوگوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ ہم شرکاء کی تعداد دکھا سکیں. ہمارا کیمرہ فوکس سٹیج پہ رہتا تھا. سر وہ بھی دن کی اس حصے میں جب خان صاحب تقریر کرتے تھے نا اس وقت صرف ہجوم نظر آتا تھا، اس کے بعد تو خالی ہوتا تھا. اچھا باقی یہ کہ آپ کے پاس اس طرح کے لوگ ہوں جیسے مثلا مولانا فضل الرحمان کے پاس ہیں، ایک ڈیڈیکیٹڈ کاڈر ہوتا ہے، یا وہ جیسے وہ قادری صاحب کے پاس تھے، طاہر القادری صاحب، بالکل بالکل. تو یعنی اس ٹائپ کے. لیکن تمام تر سرکاری وسائل کے باوجود 3 مرتبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہیں محمود غزنوی نے 18 حملے کیے تھے یا 27 کتنے کیے تھے، تو وہ 3 مرتبہ ہے لیکن امپیکٹ کریٹ کرنے میں ناکام رہے. اس مرتبہ بھی جو نمبر آ رہا ہے 15,000 کا آ رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 15,000 لوگ لے کے نکلے تھے 5 اگست کے احتجاج میں. یہ نمبر کوٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اتنے لوگ تھے. یار پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ پشاور میں یو آر چیف منسٹر اور تحریک انصاف کا گڑھ ہے، تیسری بار حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اس جماعت کی. اب آپ کو وہاں کس نے گرفتار کرنا ہے، کس نے آپ پہ لاٹھی چلانی ہے یا آپ پہ آنسو گیس پھینکنی ہے، تو اس میں آپ ایک کاروان کی صورت میں مور لائک کارنیوال کہ آپ اوکے فائن انجوائے کرتے ہوئے جائیں، انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ آپ اس کی آگے تفصیل میں جائیں آپ اگر تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے اختتام پر
وزیر اعلیٰ صاحب خطاب کر کے دیتے ہیں اور لوگ ان کی گاڑی کے آگے کچھ کارکن انہوں نے کہا کہ نہیں چلیں ہر دفعہ آتے ہیں، ہر دفعہ آتے ہیں، بالکل وہ نہیں جاتے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں آپ سے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دیکھیے سوشل میڈیا کی اب اپنی اہمیت بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند شہروں میں انہوں نے شو بنایا ہے سوشل میڈیا کی حد تک. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ کراچی میں پی ٹی آئی نے اچھا شو لگایا 2-3 مقامات پر، یعنی امپیکٹفل. لاہور میں چھلاوے کی طرح شوکت بسرا اور یاریہ حمزہ نے جو ٹیم تیار کر رکھی ہے، ان لوگوں نے بھی لاہور شہر میں بھی 2-3 مقامات پر پولیس کو جو ہے یعنی چونکا دیا اپنی پریزنس سے. ٹھیک ہے نا. باقی یہ ہے کہ اوورآل پنجاب میں آپ کو اتنی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ہے. ایون راولپنڈی اسلام آباد میں بھی وہ چیز نظر نہیں آئی. اچھا، اب سوشل میڈیا کی حد تک وہ جو ایک خاتون ہے ریحانہ ڈار، ان کی جو تصویر ہے وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ایک تصویر جو ہے وہ ہزاروں الفاظ کے برابر ہوتی ہے. تو ریحانہ ڈار جس انداز میں گرفتار ہوئی. اچھا، دوسرا یہ کہ حکومت کے اندر بھی جو ہے خان صاحب کے بہت دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل ورلڈ کو ایک ایسی احمقانہ جو ہے ویژول دیا کہ قومی اسمبلی کا باہر تالا لگ گیا. ارے بھائی کیا کر رہے ہو یار، خدا کا واسطہ ہے. اگر تم نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے، آپ کے پاس پولیس ہے، نفری ہے، جیپیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دفعہ 144 لگ گئی ہے. ویسے کیوں لگایا تالا سر آپ کے خیال میں؟ انہوں نے کون سا پارلیمنٹ کے اندر چلے جانا تھا؟ نہیں، آئیڈیا یہ تھا کہ جو تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں انہیں وہاں جمع ہونا تھا. جمع ہو کر وہاں سے جو ہے وہ اڈیالہ جانا تھا. ٹھیک. تو یہ اڈیالے نہ جائیں. ارے بھائی باہر آئیں تو ان کو آپ جائیں. آپ کے پولیس کے سینئر افسر وہ کہے کہ سوری سر، دیر از سیکشن 144 اور آپ پلیز برائے مہربانی آپ جانے کی کوشش نہ کیجیے. بالکل. اچھا، اگر وہ ریزسٹ کرتے آپ ان کو پکڑ کے تو وہ ڈالنے میں ڈال دیتے اور شام تک ادھر ادھر کے چکر لگا کے چکری کے قریب کہیں چھوڑ دیتے کہ چلیں جی اپنے گھروں کو چلے جائیں. سارا پلان آپ کے پاس ہے ویسے؟ نہیں، جو عموماً ہوتا آیا ہے. لیکن یہ کہ آپ خود جو ہے وہ تالا لگا دیتے ہیں تو یہ ایک جو ہے ایک ذات خود. اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس بندے کا سراغ لگانا چاہیے حکومت کو. دیز آر دا تھنگس جو کہ ان دا اینڈ کام آتی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ جناب وہ کچھ تھا نہیں تو ارے حکومت اتنی بوکھلا گئی، نیشنل اسمبلی، پارلیمان. اچھا، اس میں یہ بھی سبکی ہے کہ پارلیمان آپ کہتے ہیں جی خود مختار پارلیمان ہے. آپ دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے. جمہوری نظام کی علامت کیا ہوتی ہے؟ بالکل پارلیمان. تو پارلیمان کے دروازوں پہ جب تالے لگ جائیں تو پھر ہم کس طرح سے خود کو، اور آپ خود اس کو جو ہے عالمی سطح پر جو ہے نا ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہاں بالکل. تو پھر مطلب حکومت ویسے بھی اگر یہ سکسیزفل نہیں ہونا تھا تو حکومت اس میں تھوڑا اپنا رول بھی ادا کر دیتی ہے کہ تھوڑی بہت جو بے عزتی ہے وہ ان کے حصے میں بھی آ ہی جائے کسی نہ کسی طریقے سے. جی ظاہر ہے کہ ذلت اور رسوائی میں اپنا شیئر مانگنے کو بے چین رہتے ہیں میرا خیال ہے. بالکل. اچھا سر، آخری سوال. ویسے وقت ہمارا پتہ ہی نہیں چلتا گفتگو میں. یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اتنی باز گشت ہے کہ جی صدر بننے جا رہے ہیں. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیول کی شخصیت بھی آ کے اس کے اوپر کامنٹ کر رہی ہے کہ جی ایسا نہیں ہے. مطلب یہ شوشہ چھوڑا کیوں گیا؟ انہوں نے خود تو نہیں کی. نہیں، ان کو اس رومرز پہ جواب دینے پڑے نا افواہوں پہ. جب ایک چل رہے ہیں بٹ ہو اپروچڈ ہم فار گاڈز سیک؟ دس از اکانومسٹ. اب اکانومسٹ از اے ویری ویری سیریسلی ٹیکن میگزین دنیا بھر میں. اٹس آلموسٹ لائک بائبل اور کیپٹلسٹ آف دس ورلڈ. جیسے وال اسٹریٹ جرنل ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل میں چھپی ہوئی ایک خبر سے کسی کمپنی کا شیئر آسمان کو بھی چھو سکتا ہے. جیسے ٹائم میگزین ہے، ہیرلڈ رہا ہے ماضی میں، بالکل اسی لیول کے ہیں. بالکل. تو یہ اب دی اکانومسٹ اگر ایک سوال کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جواب تو دینا پڑے گا. نہیں لیکن ویسے آپ کی فیل کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ان کو ضرورت ہوگی فیلڈ مارشل بننے کے بعد کہ پھر واپس ریورس ہو کے وہ صدر کا عہدہ بھی لے لیں؟
عرض تو خیر کیا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے صدر بنے بغیر آپ کو اگر دنیا کی سب سے طاقتور جمہوریت کا صدر کھانے پہ بلا لیتا ہے تو آپ کو صدر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل، کیا ہے مکانہ بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل سمجھتے ہیں یہ بات. 100% شور. اچھا چلتے چلتے سر آخری سوال بڑا کوئک، وہ یہ بتائیں کہ کیا 27ویں ترمیم پہ آپ کو لگتا ہے کام ہو رہا ہے؟ حکومت سے تو پوچھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریومرز بہت ہیں لیکن ہاں کہہ رہے ہیں سینٹ کے نمبرز بھی گنے جا رہے ہیں، کاؤنٹ کے کتنے ووٹس ہمیں ہو سکتے ہیں اگر ایسی امینڈمنٹ پہ جائیں. پیپلز پارٹی سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں کچھ. باتیں بہت ہو رہی ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ مزید چھیڑ چھاڑ کی کوئی گنجائش نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ. کیونکہ دیکھیے آپ کو کتنی دیر تک آپ اپنے اقتدار کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں گے. پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی فیل گڈ فیکٹر بھی تو جنریٹ کرنا ہے یا نہیں؟ بالکل، وہ تو ابھی ہے نہیں، کم از کم مجھے تو نہیں محسوس ہو رہا. تو لیکن افواہیں ہیں اور بعض اوقات جو ہے لینے کی دینی بھی اسی طرح کے حالات میں پڑ جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ 1977 میں بھٹو صاحب نے الیکشن کروائے تھے، حالانکہ ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ جی آپ تو اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں 1973 کا آئین پاس ہونے کے بعد، لہٰذا آپ کی جو حکومت ہے اس کی ٹرم ختم ہوتی ہے 1978 میں، تو آپ تو قبل از وقت الیکشن کروا رہے ہیں. ان کے بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے. انہوں نے کہا نہیں میں اپنی مقبولیت دی. اچھا انہوں نے اپنی دانست میں یہ کہ کہا کہ نہیں بھائی آئی وانٹ یو نو کہ فریش مینڈیٹ، تو فوراً پورے ملک میں یہ بات پھیل گئی کہ صدر صاحب کے یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وقت سے پہلے انتخاب کا اس لیے ہی ہیز بی رش ٹو اٹ کہ ایک تو اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے تو ایک دم سے کر کے میں 2/3 میجورٹی لے لوں، اینڈ دین ہی وانٹس ٹو چینج دا آئین، اور ملک میں پھر صدارتی نظام لا کر اس ملک کے بااختیار صدر بننا چاہتے ہیں. بالکل. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، 11 سال مارشل لاء کے بھگتنا پڑے. بالکل. تو ابھی چھیڑ چھاڑ کرنی جو ہے وہ موقع کی میرا اپنا خیال ہے درست کہ نہیں شاید ہوگی. ابھی اور ویسے بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت ابھی بہتر، تو جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے حساب سے تو سیٹسفیکٹری کام کر رہی ہے. کن کی؟ عوام کی؟ شہباز نہیں، عوام کی نہیں، حکام میں بالا کی. سر اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے، اس بات کو زیادہ نہیں چھیڑتے. اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ پہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.